मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। आप जब अल्लाह पे एतमाद करेंगे, तवक्कुल करेंगे, अल्लाह ताला आपको आपकी दुनिया में सारी ज़रूरतें पूरी करेगा। कैसे करेगा? जब आप बाले होगे, आप अल्लाह पे तवक्कुल करके निकाह करोगे तो अल्लाह आपके लिए घर का इंतज़ाम बोलो करेगा। फिर जब बीवी आएगी उसके 2 वक्त की रोटी का इंतज़ाम, क्योंकि मेडिकली 2 वक्त का खाना ज़रूरी है। 3 वक्त का ना सिर्फ ये कि ज़रूरी नहीं है बल्कि नुकसानदेह है। सहाबा 2 टाइम का खाते थे, कहा था मैं भी 3 टाइम हूं, लेकिन फर्ज वाजिब तो नहीं करार देता ना भाई। खा तो सभी 3 क्या 6 टाइम खा रहे हैं, लेकिन ज़रूरत किससे पूरी हो जाएगी? 2 टाइम से। एक बुकरतन व आशिया, हमारे नबी जो खाना खाया करते थे या सहाबा कराम सुबह 11 बजे 12 बजे, उसके बाद कैलूला करते और रात को मगरिब के बाद, उसके बाद इशा पढ़ते ही सो जाते। ये नेचुरल है। आज मेडिकल साइंस इसी को साबित कर रही है भाई, ये असल है। पहले डॉक्टर कहते थे हर वक्त थोड़ा थोड़ा खाते रहो। हम जब बचपन में डॉक्टरों से सुनते थे, डॉक्टर कहते थे थोड़ा थोड़ा 6 टाइम खाओ, लेकिन थोड़ा थोड़ा। मुझे उसी वक्त ये बात समझ में नहीं आती थी कि फिर हम में और बकरी में फ़र्क क्या हो गया। वो भी हर वक्त खाती रहती है, जुगाली करती रहती है, हम भी खाते रहे। और हम सहाबा की सीरत में देखती थे 2 टाइम। कुरान कह रहा है दो, हम कहते हैं ना 2 वक्त की रोटी, 2 वक्त। ये तो उर्फ में कहा जाता है 2 टाइम की रोटी। इसका मतलब इंसान के लिए बुनियादी जरूरत क्या है? 2 टाइम। तो इससे पता चलता है मेरे भाई, हमारी बुनियादी जरूरत यह है कि हम जब बालिग हों तो हमें एक अदद बेगम चाहिए, ताकि हम बुराइयों की तरफ बोलो ना जाएं। फिर हम अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। अल्लाह कह रहा है बेगम भी दिला दूंगा। उसके बाद तुम्हारे लिए सूटेबल मुनासिब दर्जे के घर का इंतज़ाम भी। कबूतर को घोंसला चाहिए, इंसान घोंसलों में नहीं रह सकता। उसको सीमेंट बजरी का मकान चाहिए, मिट्टी का मकान चाहिए, जाती हो या रेंट पर हो, लेकिन सर छुपाने की जगह चाहिए। अल्लाह कहते हैं मेहनत करता रहेगा, सर छुपाने की जगह तुझे मुनासिब मिल जाएगी। उसके बाद उसके बच्चे होते हैं, उनके लिए रिस्क चाहिए। क्या ख्याल है? तो अल्लाह मियाँ कहते हैं उनके लिए रिस्क का इंतज़ाम मैं कर दूंगा। और अल्लाह मियाँ ने सिर्फ ज़बानी दावे नहीं करे, बल्कि उसको पूरा करके भी दिखा दिया। कैसे पूरा किया? अब बच्चा जब माँ के पेट में होता है, माँ रोटी खाती है, उससे बच्चे की आँख बन रही है, उसी रोटी से बच्चे की नाक बन रही है, उसी रोटी से बच्चे के कान बन रहे हैं, उसी रोटी से बच्चे की ज़बान बन रही है, उसी रोटी से बच्चे का दिमाग बन रहा है। ये सारी चीज़ें कौन कर रहा है? डॉक्टर कर रहे हैं, साइंसदान कर रहे हैं? ये तो अल्लाह कर रहा है मेरे भाई। कमाल की बात है, इधर बच्चा मार्केट में आया, बच्चा मार्केट में जैसे ही आया है, वही रोटी से अल्लाह माँ की छातियों में दूध पैदा कर रहा है भाई। कमाल की बात है या नहीं? दूध को देखो, रोटी को देखो। माँ खाती रोटी है, बनता क्या है? दूध। किसी का बाप बना सकता है दूध से रोटी? देखो अबे तबे पे आना पड़ता है समझाने के लिए ना। इसके बगैर आज कोई बात समझता। आप किसी से पैसे निकलवाने हो, 1 लाख रुपए आपने वसीम भाई को कर्जा दिया, जो वसीम यहाँ बैठे हुए उनसे पेश की माजरत। उन वसीम के अलावा वसीम की बात कर रहा हूं मैं। किसी ने बयान में कमेंट्स किए हुए थे ये वसीम मुफ्ती साहब के कोई रिश्तेदार है? सही है ना? आपने वसीम भाई को 1 लाख रुपए दिए, 6 आदमी गंवाए, सबको पता है कर्जा दिया। आप 1 महीने बाद वापस लेने जाओगे। पाकिस्तान का वसीम भाई अगर होगा तो देगा कि वसीम भाई 1 महीने पहले आपने लिए थे, ये पेपर्स हैं, ये अंगूठा है, ये मेरे से एक बंदा पैसे लेकर गया था ना, स्टैम्प पेपर पे अंगूठे भी लगवा लिए मैंने उससे, बिजनेस के नाम पे ले गया था। उसके बाद मार्केट से क्या हुआ? शार्ट। मैं अंगूठे लेके घूमता रहा, थानों में गया, ये अंगूठा है भाई। थाने ने कहा कि ये अंगूठा क्या करें इस अंगूठे में? मैंने कहा सबूत है, शनाख्ती कार्ड भी था, अंगूठे भी थे। उसके बाद 2 साल के बाद मैंने वो अंगूठे फाड़ दिए। मैंने कहा हसरत हो रही है इसको देख देख, किसी का बाप भी नहीं निकाल सकता तमीज से पैसा। तो आप जब वसीम भाई के पास जाओगे, बोलोगे भाई तेरा बाप भी देगा, फिर दे देगा शायद वो। क्या ख्याल है? शराफत से देगा? कोई भी नहीं देता। उसके बाद आप बोलोगे तेरा बाप भी देगा, फिर देगा, हो सकता है डर जाए दे दे। तो इसलिए ये अबे तबे बाप वाप की मिसालें तो लोग एतराज करते हैं, मुफ्ती साहब क्या बयान पे अबे तबे। भाई बात समझ में भी आजकल ऐसे ही आती है। तो मुझे एक बात बताओ, माँ की छातियों में दूध उसी रोटी से पैदा होता है। क्या दुनिया में कोई डॉक्टर, जापान के साइंसदान, अमेरिका के साइंसदान, फ्रांस के साइंसदान रोटी से चंद मिनटों में, घंटों में दूध पैदा कर सकते हैं?
ہمارا رب بچہ پیدا ہوتے ہی ایسے سافٹ ویئر ماں کے پیٹ میں انسٹال ہو جاتے ہیں, یہ ایسے سافٹ ویئر حرکت میں آ جاتے ہیں جو ابھی تک ایک قطرہ دودھ کا پیدا نہیں ہو رہا تھا, ادھر بچہ آیا اور دے دنادن دودھ پیدا ہونا شروع. کمال ہے. اس کا مطلب وہ جو اوپر بیٹھا ہوا رب ہے وہ ہم سے غافل نہیں ہے, وہ سب دیکھ رہا ہے کس کی شادی ہو رہی ہے, کس کے بچے ہو رہے ہیں, کس کی کیا ضرورت ہے, کتنے ہو رہے ہیں, وہ سب کیا کر رہا ہے, دیکھ رہا ہے. تو ٹینشن لینے کا کیا ہے بھائی؟ اس کے بعد بھی کوئی ٹینشن لے رہا ہے, پیسے ہی نہیں ہے, پیسے ہی نہیں ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے. کل وہ میرے بھانجا مجھے ملا نا, اس کی شادی ہو رہی ہے, دھیلا جیب میں ہے نہیں, شادی ہو رہی ہے. تو مجھے کہنے لگا کہ جب میری ابا نے میری شادی کی بات کی تو سارے رشتے دار خلاف, ہی کماتا وماتا کچھ ہے نہیں, تم رکھو گے کہاں بہو کو؟ میرا اپنا سگا 2 بھانجے. تو کہتے ہیں کہ ہم نے کہا بس ہو جائے گا انشاءاللہ. وہ ہو گیا, گھر کا انتظام بھی ہو گیا, فرنیچر کا انتظام بھی ہو گیا, ابھی رخصتی اگلے ہفتے. تو کہہ رہے تھے اگر ہم آپ کے بیان نہ کل کی بات ہے, کہہ رہے ہیں آپ کے بیان نہ سنے ہوتے نا تو ہم نہیں کرتے شادی. ہم نے سنا تھا کہ سب کچھ ہو جاتا ہے تو ہو گیا. مجھے دیکھ لو, آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں. میں جب باتیں کرتا نا 2004 میں دوسری شادی, تو جو میرے مالی حالات جانتے تھے وہ کہتے تھے دکان پکوڑوں کی, باتیں کروڑوں کی. اور جو اس طرح کی باتیں کرتے تھے اب تک ہمارے چھڑے گھوم رہے ہیں. وہ اب تک کیسے گھوم رہے ہیں؟ میں بھی 4 شادیوں کے فضائل بیان کرنے نہیں آیا, میں تو آپ کو بتا رہا ہوں اللہ پہ توکل اور اللہ پہ اعتماد کیا ہوتا ہے, اور کیسے ہم نے آگے زندگی گزارنی ہے, کن اصولوں کو سامنے رکھ کر. جو ان اصول ہم نے اپنی زندگیوں سے نکال دیے ہیں, ڈپریشن میں جا رہے ہیں, خودکشیوں کی طرف جا رہے ہیں, تو ہم نے سامنے آخرت کو رکھنا ہے. تو ہماری بنیادی ضرورت اس وقت بچے کی بنیاد, جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بنیادی ضرورت کیا ہوتی ہے اس کی؟ ماں کا دودھ. وہ ہم پیدا کر نہیں سکتے. ہم ملازمت کر سکتے ہیں اللہ کا, تو یہ تمہیں کرنی پڑے گی, یہ میں خود سے روزی نہیں دوں گا. پہلے دہاڑی لگاؤ گے, جاب کرو گے, کماؤ گے تو پیسہ ملے گا. یہ کام ہم کر سکتے ہیں, لہذا اللہ کہتا ہے تم کرو, میں تمہیں رزق دوں گا. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی بنیادی ضرورت ہے دودھ, اور دودھ بھی وہ جو بچے کے لیے سوٹیبل ہے, وہ ماں کے علاوہ کہیں ہوتا نہیں ہے. وہ ہم اور آپ پیدا نہیں کر سکتے. ہم اس کو پلا دیں گے بھینس کا, بکری کا یا ڈبے کا. ڈبہ ہم پیدا کر سکتے ہیں, وہ ہم پلا دیتے ہیں اس کو, وہ اس کے لیے سوٹیبل نہیں ہے. تو اللہ کہتا ہے جو چیز تم سے نہیں ہوگی وہ میں کر لوں گا. صحیح ہے نا؟ وہ کیا کروں گا؟ وہ میں کروں گا. لہذا دودھ کس نے پیدا کر دیا؟ اللہ نے. ہم پریشان ہوئے, ہم نے اللہ سے پوچھا اللہ دودھ تو پیدا ہو جائے گا, ٹھیک ہے, اس کے ماں کی چھاتیوں میں روٹی سے تو پیدا کرے گا, خربوزہ کھا رہی ہے اس سے دودھ پیدا ہو رہا ہے, انڈے کھا رہی ہے اس سے, جو کھائے گی اس سے کیا پیدا ہوگا؟ دودھ پیدا ہوگا. کمال کی بات ہے بھائی. اے اللہ, لیکن بچے کو سمجھائے گا کون کہ دودھ یہاں سے ملے گا اور ایسے حلق میں اترے گا؟ اس کے لیے تو پیدا ہوتے ہی مجھے کسی انسٹیٹیوٹ میں بچے کو ایڈمیشن کروانا پڑے گا, اور چائلڈ اسپیشلسٹ جو بچے کی نفسیات سے واقف ہیں وہ بچے کو ورک شاپ کروائیں گے دودھ پیتے بچے کو, کہ دیکھ دائیں بائیں منہ نہ مارنا, ماں کی چھاتیوں کی طرف جانا اور ایسے دودھ کو اپنے پیٹ میں نگلنا, چوسنا ایسے دودھ کو. اس لیے بھائی میں تو بچے نہیں پیدا کر رہا بھائی, یہ تو بڑا مشکل ہے. بچے کو سکھائے گا کون؟ تو عقل مند اگر ہو, جو اللہ کو مانتا ہو, وہ کیا کہے گا بھائی اللہ نے پیدا کیا ہے نا, تو سکھائے گا کون؟ جو کام تو نہیں کر سکتا. بچے کے لیے کون سی ورک شاپ ہے بھائی جہاں بچے کو سکھایا جائے؟ اتنا سا بچہ وہ کیسے سیکھے گا؟ تو اللہ میاں نے کیا کیا, بچہ پیدا ہوتے ہی اتنا گھنا, اتنا ڈیڑھ ہوشیار پیدا ہوتا ہے, اس سے کچھ پتہ نہیں ہوتا. لیکن آپ دیکھو بچے کی پیدائش کے وقت نا, پیدا بکری کے بچے کو دیکھ لو, پیدا ہوتے ہی تھنوں کی طرف منہ مارنا شروع. میں نے دیکھا بکری نے بچہ دیا, ادھر فوراً جا رہا ہے, تھن کدھر ہے بھائی, آتے ہی نا جیسے. میں نے کہا اس کو دیکھو, یہ تو ہم سے زیادہ ہوشیار ہے یار, آتے ہی دیکھ رہا بھائی تھن کدھر ملیں گے. بھائی تجھے اندر کون سکھا رہا تھا یہ سب باتیں؟ بیٹھ کے باہر آیا نہیں ہے اور ڈیڑھ ہوشیاری شروع. وہ ادھر ادھر منہ مار رہا ہے, اور جا کے پھر جیسے کیسے جب اس کو تھن ملتے ہیں نا اندر, جیسے نابینا آدمی نہیں یوں کر کے دیکھ رہا ہوتا ہے چیزوں کو, ایسے بچہ پیدا ہوتا ہے, اس کو بھی دیکھنا بھی نہیں آتا, ایسے نابینا لوگوں کی طرح یوں کر رہا ہوگا, یہ بھائی دودھ کدھر سے ملے گا منہ, ایسے اسٹائل مار رہا ہوتا ہے, اور جیسے ہی تھن اس کے منہ میں آئے ایک دم کھینچنا شروع کرتا ہے. یہ کون سکھا رہا ہے بھائی اس کو؟
اللہ سکھا رہا ہے. تو ہم کوئی کافر تھوڑی ہیں جو خدا کے منکر ہوں. ہم تو اللہ کو مانتے ہیں. عرش پہ بیٹھا ہوا رب اس بکری کے بچے کو سکھا رہا ہے اور کہہ رہے اس کی ضرورت کون پوری, جس نے پیدا کیا وہ اس کی ضرورت پوری کرے گا. تو ٹینشن لینے کا ہے پھر کیوں ٹینشن لی ہوئی ہے؟ پھر گٹکا کیوں کھا رہے ہو؟ ٹینشن ہوتی ہے تو گٹکے کھاتا ہے نا آدمی. پھر سٹے کیوں لگا رہے ہو؟ کتنے چرسی آپ کو اللہ معاف فرمائے, اگر میں ہاتھ کھڑا کروں یہاں کتنے نکل آئیں گے. ہر جگہ ہی ہیں, یہ صرف اورنگی ٹاؤن کی خاصیت نہیں ہے. کیا کیا نشے ڈپریشن کو ختم کرنے کے لیے. تو تمہیں ڈپریشن ہے کس بات کی؟ تمہارے تو ساری ضرورتیں خدا پوری کر رہا ہے بھائی, تو ٹینشن کس بات کا لے رہے ہو؟ ابھی میں بتاتا ہوں کس بات کی ٹینشن لے رہے ہیں, وہ بھی بتاتا ہوں. تو پہلے میں یہ بات اچھی طرح سمجھا دوں. تو اللہ کہتے ہیں جب بچہ آیا مارکیٹ میں, ضرورت کیا تھی؟ دودھ. وہ پیدا ہو گیا. اور کمال کی بات ہے, میں نے ڈاکٹروں سے یہ بات سنی ہے, چائلڈ اسپیشلسٹ سے, بچہ جتنا وزنی ہوگا اس کو خوراک اتنی زیادہ چاہیے ہوگی, جتنا باریک ہوگا اس کو خوراک اتنی, اس کا معدہ چھوٹا ہوتا. ڈاکٹر کہتے ہیں, میں نے خود سنا ہے یہ, کہ جتنے بچے کی نیڈ ہوتی ہے, ضرورت ہوتی ہے, ماں کی چھاتیوں میں دودھ اتنا ہی پیدا ہوتا ہے. کمال کی بات ہے, روٹی کو کیسے پتا چل گیا کہ جی یہ جب ماں کھائے گی تو روٹی اتنا دودھ بنائے گی, ہے بھائی, نہ اس سے زیادہ نہ اس سے. کوئی بیمار عورت ہو تو ایک الگ بات ہے, نارملی ایک ایک چیز اللہ نے کیلکولیٹ کر کے رکھی ہوئی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی پرندوں کی. پرندے کی تمام بنیادی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں. اس کا مطلب ہم اللہ پہ توکل کریں اور اپنی طرف سے محنت بھی کریں تو ہماری بھی تمام بنیادی ضرورتیں پوری ہوں گی. اب سوال پیدا ہوتا ہے, بہت سے لوگ کہتے ہیں ہماری تو پوری نہیں ہو رہی. اس کا مطلب وہ بنیادی ضرورت کو ان کو پتہ ہی نہیں بنیادی ضرورت کہتے کس کو ہیں. وہ صرف کمپٹیشن, تقابل, اس کے پاس اتنی بڑی گاڑی, میں رکشا چلا رہا ہوں, سمجھ رہے ہو, وہ 4 لے کے گھوم رہا ہے گاڑیاں. اب آپ لوگ آٹو پہ ہو گئے ہیں. میں نے 4 شادیوں پہ اتنا بیان کیا ہے نا کہ اب میں نہیں بھی کر رہا ہوتا تو وہ لوگ خود سمجھ رہے ہوتے ہیں, ہر چیز کو ادھر لے کے جا رہے ہو. اس کو کہتے ہیں آٹو پہ. آٹو پہ انکیوبیٹر ہوتا ہے نا آٹو پہ, اس کا 37.5 وہ ٹیمپریچر رکھ دیتے ہیں, تو جیسے ہی کم ہوتا ہے وہ خود ہی. اب آپ لوگ خود بخود, اب میں مر بھی گیا نا تو خود ہی کرتے رہو گے یہ بیان. اب آپ تو یہ کیا ہے؟ کمپٹیشن, مقابلہ, دوسرے سے آگے بڑھنے کا جذبہ, شوق. اس میں ٹینشن لے رہے ہو آپ. آپ کہہ رہے ہو میں اورنگی ٹاؤن میں رہ رہا ہوں, وہ ڈیفینس میں رہ رہا ہے یار, وہ گلشن اقبال چلا گیا یار, اس کا ذاتی گھر بن گیا اور میرے پاس کرائے کا گھر ہے. ان چیزوں کی کیا لے رہے ہیں؟ اور خواتین یہ چیزوں کی ٹینشنیں اور زیادہ لیتی ہیں. اس کے میاں نے اس کو سونے کی چوڑیاں دلا دی, ہمارا والا ہمیں آرٹیفیشل زیور بھی نہیں دلا رہا. وہ تمہارا والا بیچارہ غریب ہے, وہی کہاں سے دلائے گا بھائی؟ اس کے ابا تو اس کو ہر سال عمرے پہ لے کے جا رہے ہیں, اس لڑکی کے ابا کو. میرے ابا وہ گھر میں ہمارے دال روٹی کھا رہے ہیں ہم, ایک دوسرے کا کپڑے دیکھ دیکھ کے, ایک دوسرے کا فیشن دیکھ دیکھ کے, ایک دوسرے کے میاں کو دیکھ دیکھ کے. اس کا والا میاں وہ اتنا پیسے والا, ہمارا والا غریب. یہ سب چیزیں اور لڑکیوں کو بھی ڈپریشن میں ڈال رہی ہیں اور مردوں کو بھی ڈپریشن میں ڈال رہی ہیں. تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا کہ تم اللہ پہ توکل کرو گے, بنیادی ضرورتیں کیا ہو جائیں گی؟ پوری. اور بنیادی ضرورتیں یہی ہیں. اس سے آگے کی جتنی بھی چیزیں ہیں میرے بھائی وہ بنیادی ضرورتیں نہیں ہیں, وہ اللہ کی طرف سے گریبیاں ہیں. گریبی سمجھتے ہو؟ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, کس کو کہ اللہ روزی تنگ کر دیتا ہے, بس بنیادی ضرورت ملتی ہے اس کو, اور کسی کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے. اتنے کھولتا ہے کہ اس کے لیے نوٹ گننا مشکل ہو جاتا ہے. تو وہ غریبی ہے, وہ ضرورت تھوڑی ہے, وہ اللہ کسی کو زیادہ نواز دیتا ہے. تو اس پہ ٹینشن نہیں لینی چاہیے. کیوں؟ وجہ اس کی ہے کہ جس کو اللہ زیادہ دے گا, جانا اس نے بھی قبر کے گڑھے میں ہے, اس سے بھی چھین لے گا اللہ تعالیٰ. جس کو اللہ کم دے گا, جانا اس نے بھی کہاں ہے؟ قبر کے گڑھے میں, اس سے بھی اللہ چھین لے گا. جو جب دونوں کا انجام سیم ہونے والا ہے تو پھر ٹینشن لینے کا ہے کہ نہیں ہے؟ پھر ٹینشن لینے کا نہیں ہے, انجام سیم ہونے والا ہے.
تو ٹینشن کس چیز کی لینی ہے؟ پہلے میں جس چیز کی نہیں لینی وہ بتا دوں نا. لینی کس چیز کی ٹینشن ہے وہ اللہ نے اس آیت میں بتایا جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی. ابھی تو میں جن چیزوں کی ٹینشن نہیں لینی پہلے وہ بتاؤں گا. جب آپ ٹینشن لیس ہو جاؤ گے, دیکھو ڈبے میں کوئی گند بھرا ہوا ہو, اس میں آپ نے شہد ڈالنا ہو تو پہلے وہ گند نکالا جائے گا نا, یا اسی میں شہد ڈال دو گے؟ یار نہیں آ رہی کافی آصف بہن لوگ کے سمجھ گئے. تو پہلے جو دماغ میں دنیا کی محبت کا گند بھرا ہوا ہے جس کی وجہ سے ڈپریشن, اسٹریس, ٹینشن, اس گند کو, اس ڈبے کو کیا کرنا ہے؟ خالی کرنا.